अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो छठी हिजरी में जो काम शाम हुए थे, जो अचीवमेंट्स हुई थी, उसको हमने डिस्कस किया था। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट गई थी सुलह हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। वो बड़ी एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग इवेंट हुआ था नबी पाक की ज़िंदगी में, हमारी मुसलमानों की ज़िंदगी में। छठी हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ और हमने उसके बाद के इवेंट्स देखे थे कि उसके बाद क्या इवेंट्स हुए। तो सुलह हुदैबिया में तो 10 ईयर्स का नो वॉर पैक्ट हो गया था कुफ़ार मक्का वालों के साथ। उसके बाद नबी पाक फ़ौरन से गए हैं खैबर में, गज़वा खैबर हुआ है। और जो सेकंड थ्रेट थी नबी पाक को, वो जो सेकंड थ्रेट है यहूदियों से, वो एलिमिनेट किया नबी पाक ने। तो जो पहली थ्रेट है कुफ़ार मक्का, वो ख़त्म हो गई है नो वॉर पैक्ट से फॉर 10 ईयर जो साइन हुआ है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर। और उसके बाद जो गज़वा खैबर हुई हुई है, जो सेकंड थ्रेट हुई है, वो एलिमिनेट किया गज़वा खैबर के बाद। तो जो दोनों थ्रेट्स हैं, वो दोनों थ्रेट्स अब ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि बदर के बाद और ओहद के बाद जो यहूदी हैं, जो काब बिन अशरफ है और जो हुवै इब्न अख्तब है, ये दोनों बहुत ज़्यादा आगे आगे थे। आसपास के जो कबीले हैं कुफार मक्का को इंस्टिगेट कर रहे थे, लोग उनको प्रोवोक कर रहे थे, उनको फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर रहे थे कि आप आओ और मदीने पर चढ़ाई करो और नबी पाक को जो है इस तरह से और सहाबा कराम को कत्ल करो। तो ये सारी साजिशें कर रहे थे। अब ये दोनों थ्रेड्स ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट डिस्कस किया था, वो ये डिस्कस किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया के लिए और आखिर और क़यामत तक के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं। तो अभी तक तो नबी पाक ने कोई इस तरह का इक़दाम नहीं किया कि हमें कहीं से लगे कि यार ये तो पूरी दुनिया के लिए रसूल बनाकर गए हैं। क्योंकि उनकी जो अभी तक जो भी उनकी प्रीचिंग है, वो सिर्फ़ लिमिटेड है मक्के और मदीने तक। आपको पता है, पहले 13 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रीचिंग की है, वो सिर्फ़ मक्के के अंदर की है, नबूवत के पहले 13 साल। उसके बाद जब मदीने में आए हैं, तो 6 हिजरी तक सिर्फ़ मदीने के अंदर के ही जो मामला चल रहे थे और जो कुफ़ार मक्का के साथ लड़ाई चल रही थी, सिर्फ़ नबी पाक उसको डील कर रहे थे। तो अभी तक अगर हम देखें, जो दीन इस्लाम है, वो सिर्फ़ मक्के तक है और मदीने तक है। लेकिन जब सुलह हुदैबिया के बाद नो वॉर पैक्ट हो गया कुफ़ार मक्का के साथ और ग़ज़वा खैबर में यहूदियों को जो है ख़त्म किया है, उनको उनकी वो जो थ्रेट है, वो एलिमिनेट की है नबी पाक ने। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम नबी की जो दावत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अब ग्लोबली जाती है। वो कैसे जाती है कि नबी पाक लेटर्स लिखते हैं, ख़त लिखते हैं बड़े-बड़े हुक्मरान को और उनको कहते हैं कि जी ये हमारा दीन है, दीन इस्लाम है और मैं अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल हूँ, तो आप मुझे भी एक्सेप्ट करें और ये दीन है जो इस्लाम है, इसको एक्सेप्ट करें। उसमें वो रोमन एम्पायर को भेजते हैं, रोमन एम्पायर के किंग को। तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता है, करता है अबू सुफियान से, सब कुछ पूछता है नबी पाक के बारे में और वो कोई जवाब नहीं देता पॉजिटिव जवाब। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पर्शियन एम्पायर को देखें, जब पर्शियन एम्पायर की किंग के पास खुसरो परवेज़ के बाद नबी पाक का लेटर जाता है, तो वो बड़ा गुस्सा करता है और वो ख़त फाड़ देता है। और जब नबी पाक को पता लगता है, तो वो बताते हैं कि इसने मेरे ख़त के टुकड़े नहीं किए, इसने अपनी सल्तनत के टुकड़े कर दिए हैं। इसके अलावा वो ख़त ओमान को जाता है, बहरीन को जाता है, तो उसके जो बादशाह हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं दीन इस्लाम। इसके अलावा जो नबी पाक का जो ख़त है, वो नजाशी को जाता है। नजाशी जो हबशा का बादशाह होता है, मॉडर्न डे इथियोपिया के अंदर, अफ्रीका में जो होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है फ़ौरन से। उसके बाद में डेथ भी हो जाती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका गायबाना नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ते हैं। इसके अलावा नबी पाक के ख़त लिखते हैं इजिप्ट के किंग को, मिस्र के किंग को, तो वो न्यूट्रल रहता है, कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कुछ तोहफ़े तोहफ़े भेजता है नबी पाक की खिदमत में, 2 लोनियाँ भेजता है। उसमें से एक मारिया कुप्तिया होती हैं और एक और ख़ातून होती हैं, जिससे मारिया कुप्तिया से नबी पाक शादी कर लेते हैं और जो दूसरी स्लेव होती है या लोंडी होती है, उससे हज़रत हसन बिन साबित शादी शादी कर लेते हैं। इसके फ़ौरन बाद जब नबी पाक एक और लेटर भेजते हैं, जो रोमन एम्पायर के अंडर एक छोटी-सी एम्पायर होती है, छोटा-सा किंगडम होता है, उसके जब बादशाह को भेजते हैं नबी नबी पाक अपना लेटर शुरहबील बिन अमर को, तो वो लेटर फाड़ देता है, जिसके नतीजे में जंग मुता होती है। नबी पाक वहाँ से हज़रत ज़ैद बिन हारिस को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के भेजते हैं उससे लड़ने के लिए। जंग मुता होती है 8 हिजरी के बिल्कुल शुरू में। वो जंग होती है, मुसलमानों को जो है शिकस्त होती है। ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाते हैं, जाफ़र बिन अबी तालिब शहीद हो जाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह शहीद हो जाते हैं और खालिद बिन वलीद इसी तरह से वो जो फ़ौज होती है, उसको बचा के किसी न किसी तरह से लेकर वापस मदीने में आ जाते हैं। क्योंकि जो वहाँ से रोमन एम्पायर आ जाती है पूरी 1.5 से 2 लाख फ़ौज लेके और यहाँ से सिर्फ 3,000 लोग होते हैं,
تو وہ حضرت خالد بن ولید کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور وہ کسی طرح سے بچ بچا کے واپس لے آتے ہیں مدینے میں فوج. یہاں سے اسی دوران صلح حدیبیہ کے بعد، اس سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد تقریباً 7 ہجری کے اندر یہ اسلام قبول کرتے ہیں. ان کے ساتھ عمر بن عاص اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ ہوتی ہے دین اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد، غزوہ موتا والی، جس میں وہ مسلمانوں کو بچا کے لے آتے ہیں. اب ہم آگے کے ایونٹ دیکھتے ہیں. آگے کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہے غزوہ موتا کے بعد، جنگ موتا کے بعد، وہ ہے فتح مکہ. اور فتح مکہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے. نبی پاک کی جو مدنی لائف ہے اس میں صلح حدیبیہ والا ایونٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا فتح مکہ والا ایونٹ بہت امپورٹنٹ ہے. صلح حدیبیہ کا تو ایک پولیٹیکل، آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل ایک سارا کا سارا جو ہے ایونٹ ہوا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں فتح مکہ کیوں ہوا ہے، فتح مکہ کی کیا وجوہات ہیں، ایسا کیا ہوا ہے کہ فتح مکہ ہو گیا اور وہ وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ، وداؤٹ اینی وار، نبی پاک نے مکہ فتح کر لیا. تو اس کی 4 سے 5 ریزنز ہیں، وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. اس سے پہلے کہ ہم فتح مکہ کو ڈسکس کریں، ہم دوبارہ جاتے ہیں صلح حدیبیہ کے پاس، اور ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا پوائنٹس ہیں. تو جو صلح حدیبیہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، لاسٹ پوائنٹ، وہ پوائنٹ یہ تھا کہ دونوں پارٹیز ہیں ان کی مرضی ہے، وہ جس مرضی کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں تو الائنس کر سکتے ہیں. یعنی کہ مدینے والوں، نبی پاک کو اجازت ہے کہ وہ آس پاس کے قبیلوں کے ساتھ جس کے ساتھ مل کے الائنس بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، اور کفار مکہ کو بھی اجازت ہے وہ جس مرضی کے ساتھ الائنس بنانا چاہیں وہ الائنس بنا سکتے ہیں. اور اس پارٹی کو بھی وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ٹریٹی آف حدیبیہ کو. تو یہ ایک اس میں سے ایک پوائنٹ ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ ایک قبیلے کے ساتھ الائنس کرتے ہیں جس کا نام ہے قبیلہ بنو بکر، اور نبی پاک ایک قبیلے کے ساتھ الائنس بناتے ہیں جس کا نام ہے بنو خزا. تو یہ 2 قبیلے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک کفار مکہ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک نبی پاک کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے جو بنو بکر والے ہیں وہ ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ بنو خزا والے لوگ کہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں کہیں کنویں کے پاس، وہ جا کے ان کو اٹیک کر دیتے ہیں. وہ جا کے ان کو اٹیک کرتے ہیں، وہ بھاگتے بھاگتے کسی طرح سے مکے میں آتے ہیں، کعبہ کے پاس آتے ہیں. اور جو بنو بکر والے ہیں وہ کعبہ میں آ کے بھی، کعبے کے صحن میں آ کے بھی ان کو مارتے ہیں. نہ صرف مارتے ہیں بلکہ جو مکے والے ہیں، قریش مکہ ہیں، ان کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ مل کے بنو خزا والے لوگوں کو مارتے ہیں. یعنی کہ جو نبی پاک کے الائنس والے دوست ہیں، والے لوگ ہیں، وہ قبیلہ ہے، ان لوگوں کو مارتے ہیں. وہ مارتے ہیں، اور وہ جو بنو خزا والے لوگ ہیں، کچھ لوگ قتل ہوتے ہیں اس کے اندر. بنو خزا والے لوگ جو ہیں فوراً سے نبی پاک کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو ہمیں مارا ہے، بنو بکر والوں نے بھی مارا ہے، اور اس میں جو قریش مکہ کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، انہوں نے ان کی بھی سپورٹ تھی اس کے اندر. تو وہ آ کے نبی پاک کے پاس یہ کمپلین کرتے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کچھ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہم پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اور کیا چل رہا تھا. یہ والا پوائنٹ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہم کچھ اور ایونٹس دیکھتے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد ایک اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مکے سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو اور اگر وہ مدینہ جاتا ہے تو نبی پاک اس کو مدینہ میں جو ہے پناہ نہیں دیں گے، مدینہ میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو اس میں سے ایک صحابہ کرام ہوتے ہیں، صحابی ہوتے ہیں حضرت ابو بصیر. وہ اسلام قبول کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ میں جا کے ان کو پتہ لگتا ہے کفار مکہ کو. وہ جاتے ہیں ان کو لینے کے لیے، اور نبی پاک سے کہتے ہیں کہ جی یہ معاہدہ ہمارا ہوا تھا تو آپ اس کو ہمارے حوالے کریں. نبی پاک ان سے کہتے ہیں حضرت ابو بصیر سے کہ آپ، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ، تو اب آپ جو ہے ان کے ساتھ واپس جائیں. جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں جو حضرت ابو بصیر ہوتے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں، اور وہاں سے بھاگ کے ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں مدینہ کے پاس، ریڈ سی کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پر آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں مکے سے، اور وہ بجائے اس کے مدینے کے پاس جائیں، کیونکہ نبی پاک تو پناہ نہیں دے سکتے کیونکہ ایگریمنٹ ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ جگہ چھوڑ کے حضرت ابو بصیر جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ریڈ سی کے پاس، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دوسرا ایونٹ ہوا ہے. ایک تو جو ایونٹ بتا چکا ہوں بنو بکر اور بنو خزا والا، اور دوسرا حضرت ابو بصیر والا. اب یہ جو ایونٹ ہوتا ہے حضرت ابو بصیر والا، کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ان کے پاس آ کے اسٹے کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، جو بھی کفار کا لشکر جاتا ہے مکے سے ٹریڈ کے لیے سیریا میں، شام میں،
وہ اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں اور ان کو لوٹ مار کرتے ہیں لشکر کی. اور وہ لوگ آہستہ آہستہ اتنے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ جو بھی لشکر آتا ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو لوٹ لیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ لوٹتے ہیں تو جو کفار مکہ کی جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. کفار مکہ کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے ایک پوائنٹ، اور دوسرا پوائنٹ کہ جو لوگ اب اس ٹائم پہ تو پیس ہوا ہوا ہے. پیس اس لحاظ سے پیس ہے کہ نو وار پیکٹ ہوا ہوا ہے کفار مکہ کے ساتھ فور 10 ایئرس، اور جو سیکنڈ نمبر پہ تھریٹ ہے یہودیوں والی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی ایلیمینیٹ ہو چکی ہے. اب اس ٹائم پہ جو صحابہ کرام کی جو انرجی ہے وہ بتائے اس کہ جنگیں لڑیں، جیسے پہلے جنگیں لڑ رہے تھے، اب بدر لڑی ہے، عہد لڑی ہے یا حدیبیہ لڑی ہے. اب صحابہ کرام کی اور نبی پاک کی جتنی بھی انرجی ہے وہ صرف اسلام کی پریچنگ کے لیے ہو رہی ہے. اور وہ اس 2 سالوں کے اندر فتح مکہ سے پہلے تک اتنی تیزی سے اسلام پھیلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ میں بھی 1400-1500 لوگ تھے، اور غزوہ خیبر میں بھی 1400-1500 لوگ تھے. وہ نمبر جو ہے وہ اتنی تیزی سے چینج ہوتا ہے، اور اپ ٹو تقریباً 10,000 لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں فتح مکہ کے ٹائم تک. اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے. اب پاپولیشن جو یہاں سے گرو ہو رہی ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں کہ کوئی نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو آلریڈی لوگ ہیں مکے والے یا جو آس پاس قبیلے والے لوگ ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو کفار مکہ کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے ان ٹرمز آف نمبر، اور جو مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ آس پاس کے جو قبیلے والے ہیں وہ نبی پاک کے ساتھ الائنس بھی کر رہے ہیں، اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تبلیغ کر رہے ہیں، نبی پاک بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو مسلمانوں کا نمبر زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور کفار مکہ والوں کا جو نمبر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، جو ابو بصیر ہے اور ان کا جو گروپ ہے وہ کیونکہ ان کی اکانومی ہرٹ کر رہے ہیں، ان کی قافلوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں، تو جو کفار مکہ کی اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو غزوہ خیبر ہوا تھا، غزوہ خیبر نے مسلمانوں کی فائنینشیل حالت چینج کر کے رکھ دی تھی، کیونکہ مسلمان ایک تو بڑے ویک تھے فائنینشلی ٹل جنگ خیبر. آپ کو پتہ ہے جو خیبر ہے وہ بڑی ایک فرٹائل قسم کی کا ریجن ہوتا ہے، فرٹائل ایریا ہوتا ہے، اور وہ بڑے بڑے جو ہے قلعوں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑا سونا چاندی ہوتا ہے، بڑے ان کے پاس جانور ہوتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے، اور بڑا ان کے پاس اناج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، فائنینشلی بہت تگڑے ہوتے ہیں. تو جب وہ نبی پاک غزوہ خیبر جیتے ہیں تو وہ جو سارا مال غنیمت ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے، اور مسلمان بہت زیادہ تگڑے ہو جاتے ہیں فائنینشلی. اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرسٹ ٹائم مدینے میں آ کے فرسٹ ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو ملا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو 1 سال پہلے جو غزوہ خندق ہوئی تھی اس میں صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، ایون کہ نبی پاک نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. اور نیکسٹ ایئر 2 ایئرس بعد 5 میں خندق ہوئی ہے، 6 میں حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری کے اندر، 7ویں ہجری کے اندر کی والا غزوہ خیبر ہوا ہے. تو 2 سال کے اندر مسلمانوں کی فائنینشلی حالت بہت اچھی جاتی ہے. اب آپ یہ 4 پوائنٹس جو ہے نا یہ کنیکٹ کریں، مسلمانوں کی فائنینشیل حالت بہت اچھی ہو گئی ہے، مسلمانوں کی اکانومی گرو کر گئی ہے، مسلمانوں کا جو پاپولیشن کے حساب سے نمبر ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کیونکہ نو وار پیکٹ ہوا ہے اور اب آسانی سے پیچنگ کر رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کفار مکہ کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے اور ان کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے. یہ 4 پوائنٹس ہوتے ہیں. اور اس میں وہ ایک ہے سینٹینس ایڈیم کہ دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیمل بیک، مطلب وہ آلریڈی اتنے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف نمبر، ان ٹرمز آف اکنامک، ان کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. اور وہاں پہ یہ والا ایونٹ ہو جاتا ہے بنو خزاع والا اور بنو بکر والا، کہ بنو بکر کے لوگ جو کفار مکہ کے الائنس والے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں بنو خزاع کے لوگوں کو جن کا الائنس ہوا ہے نبی پاک کے ساتھ. اب یہ سارے فیکٹرز کو آپ ملا دیں، اب انہوں نے یہ جو اٹیک کیا ہے بنو بکر والے کے لوگوں نے بنو خزاع کے لوگوں کو، انہوں نے ٹریٹی بریچ کر دی ہے، انہوں نے ایگریمنٹ توڑ دی ہے، کیونکہ نو وار پیکٹ ہوا اور انہوں نے جا کے نہ صرف بندے مارے ہیں بلکہ خانہ کعبہ کی صحن میں بندے مارے ہیں، اور کفار مکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اب آپ تھوڑا سا ذرا فلیش بیک میں جائیں اور پیچھے سے چیزوں کو انالائز کریں کہ نبوت کے پہلے 13 سال کس طرح سے کفار مکہ نے نبی پاک کو تنگ کیا ہے، ان کے صحابہ کرام کو تنگ کیا ہے، ان کو وربلی تنگ کیا ہے، ان کو وربلی مذاق اڑایا ہے، ان کے بولنے کا مذاق اڑایا ہے، ان کے چلنے کا مذاق اڑایا ہے، ان کو مارا ہے، ان کے اوپر اوجڑی پھینکی ہے، ان کا گلا دبانے کی کوشش کی ہے، ان کو شیب ابی طالب میں رکھا ہے، ان کو طائف میں مارا ہے،
اور برا حال کر کے رکھ دیا. اور ایک ٹائم پہ تو ایسا آیا تھا کہ جب وہ وادی نخلا میں ہوتے ہیں طائف کے بعد، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں واپس کیسے مکے میں جاؤں. تو مطعم بن عدی ان کو پرمیشن دیتے ہیں آنے کی. تو 13 سال اتنا ٹف ٹائم گزارنے کے بعد ہجرت حبشہ ہوتی ہے 1 اور 2. اس کے بعد وہ بدر میں جب مائگریشن کر لیتے ہیں تو بدر میں آ کے مارتے ہیں، مطلب لڑائی ہوتی ہے. مرتے تو یہ ہیں کفار مکہ والے. پھر احد میں آتے ہیں اور پھر خندق میں آتے ہیں. اور یہ سارے ٹائم گزارنے کے بعد 19-20 سال گزارنے کے بعد اب فار دا فرسٹ ٹائم اب سچویشن دیکھیں آپ کہ مسلمان تگڑے ہو چکے ہیں، فائنینشلی اکنامیکلی بہت بہتر ہیں، نمبر وائز بہت اچھے ہیں، اور ان کے نمبر بھی کم ہے اور ان کی پاپولیشن بھی کم ہے، اور انہوں نے ایگریمنٹ بھی توڑنی ہے. اور ان کو کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں ہے فائنینشلی، کیونکہ یہودیوں نے بھی جو ہے مسلمان غزوہ خیبر جیت چکے ہیں. اور اب جب یہ ٹریٹی بریچ کرتے ہیں، اب یہ پہلا موقع آتا ہے تقریباً 13 اور 7 تقریباً 20 سے 21 سال بعد یہ پہلا موقع آتا ہے کہ اب مسلمانوں کو موقع مل گیا ہے کہ وہ جا کے ان کے اوپر چڑھائی کریں. ابھی تک کوئی موقع نہیں آیا. 13 سال تو مکے میں مار گئی ہے، پھر 5-6 سال مکے سے آگے مدینے میں آ کے انہوں نے لڑائیاں کی ہیں، اور پھر ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئے. اور اب فار دا فرسٹ ٹائم پچھلے 20 سالوں میں نبی پاک کے پاس یہ موقع آیا ہے کہ جو ہے نا یہ کمزور ہوئے ہیں، اس ٹائم پہ سب سے کمزور ہوئے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں، اب جا کے ان کو مزہ چکھائیں. تو یہاں سے نبی پاک جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں. اور ابو سفیان یہ سارا دیکھ رہا ہوتا ہے. ابو سفیان کفار مکہ کا ہیڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ سب سے بڑا چیف ہوتا ہے ان کا پلانر ہوتا ہے، ان کا ڈیسیژن میکر ہوتا ہے. ابو سفیان کو ساری گیم سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار ہم نے جو ٹریٹی سائن کی تھی وہ کتنی بڑی مسٹیک ہم نے کی تھی اور کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے. اسلام بھی پھیل گیا ہے، لوگ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں، اور وہاں سے یہودیوں کو بھی انہوں نے گرا دیا ہے، ان کے قلعے کب تک قلعوں پہ اٹیک کر چکے ہیں. ہر حوالے سے مسلمانوں کے فیور میں سچویشن ہے. اب ابو سفیان کیا کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے وہاں سے مکے سے اور آتا ہے مدینے میں، اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی طرح سے نبی پاک کے پاس جا کے ان سے معافی مانگے اور ان سے کہے جی یہ جو ٹریٹی ہوئی ہے نا اس کو ہم دوبارہ سے بناتے ہیں، دوبارہ سے ایگریمنٹ پہ الائن ہوتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ عہد میں بھی آ کے ان کا چیف تھا، سب سے آگے تھا اٹیک کرنے میں. پھر غزوہ احزاب کے اندر بھی سب سے آگے تھا، یہ ان کا چیف تھا، سب سے آگے تھا، یہ سب کو لیڈ کر رہا تھا اور نبی پاک کو قتل کرنے میں سب سے آگے تھا. اب یہ آیا پلیڈ کرنے، ریکویسٹ کرنے کہ یار ہمیں بچا لیں، اور جو ایگریمنٹ ہم پہلے کر چکے ہیں ٹریٹی والا یہ دوبارہ سے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں. وہ جاتا ہے مدینے میں، سب سے پہلے جاتا ہے حضرت ابو بکر کے پاس، اور وہ کہتا ہے جی اس طرح سے معاملہ ہو گیا. نبی پاک کو یہ چیزیں پہلے پتہ لگ چکی ہیں، وہ بنو خزاع والے آ کے کمپلین کر چکے ہیں. اب جو ہے وہ چاہتا ہے حضرت ابو بکر کے پاس، اور وہ کہتا ہے جی آپ میری بات کروائیں، آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ ٹریٹی دوبارہ ہم لوگ فارمولیٹ کر لیتے ہیں، دوبارہ بنا لیتے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، ان سے جا کے بات کرنی ہے، جو کرو، وہ جو کہیں گے ویسے ہی ہوگا. حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اس کی بات نہیں سنتے ہیں. حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، ایون کہ حضرت حسن سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو اس ٹائم بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ ابو سفیان فل بھٹک رہا ہوتا ہے مدینہ کے اندر، ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے، جو کفار مکہ کا اتنا بڑا بادشاہ ہے، سردار ہے ان کا، اور بار بار ہر سال جنگ کرنے کے لیے آیا ہے. اب وہ اس ٹائم پہ بالکل جو ہے نا کوئی پاور نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ کسی طرح سے چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے دوبارہ جو ہے نا ایگریمنٹ ہو جائے. ایگریمنٹ نہیں ہوتا، نبی پاک ایگری نہیں کرتے، وہ واپس چلا جاتا ہے پھر. اور نبی پاک یہاں سے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ سارے ریڈی ہو، اور ہم لوگ اب ایک مشن پہ جانے لگے ہیں. نبی پاک ابھی تک مسلمانوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، سب کچھ بڑا سیکرٹ رکھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی پاک آہستہ آہستہ لوگوں کو تھوڑا سا ٹریپ کرنے کے لیے بھی ایک دو جگہ پہ غلط گروپس بھیج دیتے ہیں، لوگوں کو شو کرانے کے لیے جی ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے. لیکن نبی پاک کی پورا فوکس، پوری کنسنٹریشن مکے پہ ہوتی ہے کہ ہم نے مکے پہ جانا ہے، کیونکہ اس ٹائم ہم مسلمان جو ہیں اپنی ایپیکس میں، اپنی کلائمیکس کے اوپر ہیں. پچھلے 15-20 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یہاں سے پوری مسلمانوں کو تیار کرتے ہیں. نبی پاک 10,000 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. صلح حدیبیہ میں 1400-1500 لوگ تھے، خیبر میں 1400-1500 لوگ تھے. اب مکے سے 10,000 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اس دوران ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک بدری صحابی ہوتے ہیں، وہ خبر لیک کر دیتے ہیں کہ جی نبی پاک تیاری کر رہے ہیں اور مکے میں آنے والے ہیں. وہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی ایک لونڈی کو بیچتے ہیں،
لیٹر دے کے کہ جا کے یہ بتا دو مکے والوں کو کہ جی اس طرح سے نبی پاک آ رہے ہیں، اور اس لیٹر میں وہ لکھتے ہیں کہ میری یہ جو میں آپ کو فیور دے رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری بات، اس کے نتیجے میں آپ میری فیملی کو پروٹیکٹ رکھیں، میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نبی پاک کو پتہ لگ جاتا ہے، نبی پاک حضرت علی کو بھیجتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام کو بھیجتے ہیں، اور وہ کسی طرح سے روک لیتے ہیں ان کو، اس خاتون کو روک لیتے ہیں۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ تو وہ اپولوجائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بدری صحابی ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میرے آپ ایمان پر شک نہ کریں، میں نے بس ایز اے ہیومن بینگ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنی فیملی کی پرواہ تھی۔ یہ ایک واقعہ ہوتا ہے، نبی پاک 10,000 لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور نکلتے ہیں مکے کی طرف۔ اب مسلمان فار دا فرسٹ ٹائم، یہ جو بار بار آئے تھے، بدر میں آئے تھے، احد میں آئے تھے، خندق میں آئے تھے، اب نبی پاک فار دا فرسٹ ٹائم مکے کی طرف جا رہے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں۔ اس سے پہلے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن فل پاور کے ساتھ اب جا رہے ہیں۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور جیسے ہی مکے سے کچھ ٹائم پہلے، کچھ جگہ پہلے رکتے ہیں وہ، اور وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں اپنا۔ تو وہ جو کفار مکہ ہیں، جب وہ فوج دیکھتے ہیں، اتنی بڑی فوج، 10,000 کی فوج، تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ۔ تو حضرت ابو سفیان کو پتہ لگتا ہے یہ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے۔ وہ کسی طرح سے مینوورنگ کر رہا ہوتا ہے کہ یار کسی طرح سے کچھ بچت ہو جائے، کچھ اٹیک نہ ہو ہمارے اوپر۔ وہ ایک رات پہلے کیا کرتے ہیں، حضرت عباس جو نبی پاک کے چچا ہیں، جو ہیں وہ حضرت عباس جاتے ہیں ابو سفیان کے پاس، اور جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ نبی پاک کا لشکر ہے۔ تو حضرت ابو سفیان ان کے اونٹنی پہ بیٹھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو چلا رہے ہوتے ہیں حضرت عباس، اور وہ مسلمانوں کے کیمپ میں ان کو لے جاتے ہیں، کیمپ میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ حضرت ابو سفیان کی میٹنگ ہوتی ہے نبی پاک سے، اور وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ نبی پاک کہتے ہیں تمہیں ابھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ ایک ہے، اور تم غلط ٹریک پہ ہو، اور ہم حق پہ ہیں اور سچ میں، اور تم باطل پہ ہو۔ تو وہ ایک رات پہلے، فتح مکے سے ایک رات پہلے اس طرح سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں اتنی بڑی فوج آئی ہوئی ہے، اور آج ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، مسلمان اپنی ایپیکس پہ ہیں، مسلمان اپنی کلائمیکس پہ ہیں، ایک رات پہلے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور نبی پاک اس کو فیور دیتے ہیں، وہ خود فیور مانگتا ہے کہ جی میں سردار ہوں، تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ میں نے سرنڈر کر دیا اور میں نے اسلام قبول کر دیا، آپ لوگوں کو دیکھ کے تو میری یہاں پر بڑی عزت ہے، تو آپ جو ہے نا مجھے تھوڑا سا آپ کو سپورٹ کریں، تاکہ میری تھوڑی بہت جو عزت رہ گئی ہے وہ عزت میری جو ہے نا بحال ہو جائے۔ تو نبی پاک اسے کہتے ہیں کل ہم آئیں گے مکے کو فتح کرنے، تو میں تمہیں یہ فیور دے سکتا ہوں کہ جو تمہارے گھر میں آئے گا وہ سیف رہے گا۔ اس کو خوش کرنے کے لیے نبی پاک یہ بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی نبی پاک تو سب کو ہی فیور دیتے ہیں، سب کو ایمنیسٹی بھیج دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ڈے 17 رمضان کو نبی پاک انٹر ہوتے ہیں مکے کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر۔ پوری 10,000 جو لوگ ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں، اور کوئی اٹیک، کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی جس طرح ایک پراپر جنگ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی پاک جو ہے 3-4 گروپس بنا دیتے ہیں، وہ ڈفرنٹ لوکیشن سے انٹر ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کو کیپچر کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اس کے اندر 360 بت ہوتے ہیں نبی پاک، ان کو گراتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ اوپر چڑھ کے اذان دو، وہ اذان دیتے ہیں۔ پھر جو ہے نبی پاک جو ہے حضرت علی کی جو بہن ہے ام ہانی، ان کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے رہ رہے ہوتے ہیں، کفار مکہ کے کچھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی پاک وہاں پر ایک بات کرتے ہیں۔ بت توڑنے کے بعد جب باہر آتے ہیں نبی پاک، تو وہ کہتے ہیں سارے لوگ کفار مکہ والے بھی وہیں پہ ہوتے ہیں، اور نبی پاک کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے تم لوگوں نے مجھے یہاں سے نکالا تھا، مجھے بڑا ذلیل کر کے تم نے نکالا تھا، مجھے پہ بڑا تم نے ٹارچر کیا تھا، فزیکلی ٹارچر کیا تھا، میرے صحابہ کرام کو تم نے ٹارچر کیا تھا۔ آج بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں، آج تو میں فل اپنی پاور کے ساتھ آیا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ شریف، آپ کے ایک شریف بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے جو ہے نا اچھے کی امید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہوتا ہے، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بنی اسرائیل کی ویڈیو میں۔ تو نبی پاک کہتے ہیں کہ آج تم سب کو میں نے معاف کیا، تم سب کے سب آزاد ہو، میں تم سب کو ہاسٹیج بنانے نہیں آیا، قیدی بنانے کے لیے نہیں آیا، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں نبی پاک، جب فل اپنی کلائمیکس پہ ہوتے ہیں، فل اپنی پاور پہ ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکنامکلی پاورفل ہیں، پاپولیشن وائز پاورفل ہیں، ہر حوالے سے طاقتور ہیں، نبی پاک سب کو معاف کر دیتے ہیں۔
اور اس طرح سے فتح مکہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ والنٹیرلی نبی پاک کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں ابو سفیان تو ایک دن پہلے ہی کر چکا ہے، اگر ایک رات پہلے ہی کر چکا ہے۔ اس کی بیوی جو ہے ہندا، وہ اسلام قبول کرتی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ڈفرینٹ روایتیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جس کو نبی پاک کہتے ہیں کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اس میں سے اس میں ایک اور کریکٹر ہے وحش بن حرب کا۔ وحش بن حرب وہی ہے جو غزوہ احد میں حضرت ابو طالب کو حضرت حمزہ کو تیر مارتا ہے، نیزہ مارتا ہے، اور وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور ابو سفیان کی جو بیوی ہوتی ہے ہندا، وہ ان کا کلیجہ چبا لیتی ہے۔ تو یہ جو دو اتنے بڑے بڑے نبی پاک کے، آپ کہہ لیں جن کو نبی پاک کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، یہ نبی پاک ان دونوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک نے سب لوگوں کو معاف کر دیا ہوتا ہے۔ پھر بھی 4 سے 5 لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو نبی پاک کہتے ہیں کہ یہ اگر خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ لیں گے تو میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہاں سے آپ اس بات کے انٹینسٹی کو سمجھیں کہ جو مکہ ہے، جو وہ کتنا ایک برکت والا شہر ہے، کہ اس کے اندر تو ویسے ہی الاؤ ہی نہیں ہے کہ کوئی بلڈ شیڈ کرے، کوئی خون ریزی کرے۔ پھر اس کے اندر ایک خانہ کعبہ آتا ہے جو بہت ہی مقدس جگہ ہے، جہاں پر الاؤ ہی نہیں ہے کوئی خون خرابہ کرے، اور اس کے ساتھ پھر اس کا خانہ کعبہ کا پردہ، تو نبی پاک کہتے ہیں جو اس پردے کو بھی پکڑ لے گا اس کو بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ 4 5 کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں 2 خواتین ہیں جو نبی پاک کا مذاق اڑاتی تھی، اور اس میں 4 لوگ اور ہیں، 4 مرد ہیں۔ عبداللہ ابن خطل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اکرمہ بن ابی جہل، اور مکتاس، یہ 3 4 لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں جو عبداللہ بن خطل ہوتا ہے اس کو تو خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے صحن کے اندر ہی حضرت عمار بن یاسر اور ایک اور صحابہ کرام ہوتے ہیں، وہ شہید نہیں مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں اس کا۔ ایک اور بندہ ہوتا ہے وہ بازار میں، جو مکتاس ہوتا ہے، یہ بھاگ رہا ہوتا ہے بازار کے اندر، تو وہاں پہ جو صحابہ کرام ہیں اس کو مار دیتے ہیں، 2 بچ جاتے ہیں۔ ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اور اکرمہ اکرمہ ابن جہل۔ اکرمہ ابن جہل وہی ہے حضرت ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور غزوہ بدر کے بعد جب 2 بھائیوں نے، چھوٹے بھائیوں نے جو ایج میں بڑے چھوٹے تھے، جب ابو جہل کو قتل کرتے ہیں تو نبی پاک کہتے ہیں کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس کا بیٹا ہوتا ہے اکرمہ ابن جہل، یہ بھی بڑا آگے آگے ہوتا ہے، احد میں آگے آگے ہوتا ہے، خندق میں آگے آگے ہوتا ہے۔ خندق میں جن لوگوں نے ٹرینچ کراس کی ہوتی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھاگ رہا ہوتا ہے بیسیکلی دوسرے یمن بھاگ رہا ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ اس ٹائم پہ کشتی میں سوار ہوتا ہے، وہاں پہ طوفان آتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اپنے اپنے بتوں کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ۔ تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی خدا کام نہیں آئے گا، یہاں پہ صرف اللہ کام آئے گا۔ وہاں سے اس کے دل میں بات آتی ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ آلریڈی اسلام ایکسیپٹ کر چکی ہوتی ہے، پھر یہ اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم بھی ایکسیپٹ کر لو، تو یہ بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور نبی پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں، اکرمہ ابن جہل۔ اور یہ آگے جا کے بڑا اچھا، آپ کہہ لیں کہ ایک جینٹل مین بن جاتے ہیں، صحابہ بن جاتے ہیں، آگے جا کے بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے دور میں ہم ان کو دوبارہ ڈسکس کریں گے، وہاں پہ بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں، جنگ یمامہ کے اندر آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ اکرمہ ابن جہل ہوتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، ان کا بڑا کیس جو ہے نا بڑا ڈفرینس ہے، بڑا عجیب سا کیس ہے ان کا۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، یہ حضرت عثمان ابن عفان کی گھر میں پناہ لے لیتے ہیں، حضرت عثمان ان کو پناہ دے دیتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتے ہیں۔ اور جب فتح مکہ کے بعد لوگ آ رہے ہوتے ہیں نبی پاک کے پاس، ان سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی پاک سب کو معاف کر دیتے ہیں اور اسلام بھی ایکسیپٹ ان کا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے آپ کو ویلکم ہے۔ تو حضرت عثمان ان کو بچا کے لوگوں سے، صحابہ کرام سے، کیونکہ صحابہ کرام تو ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ملے ہم اس کو قتل کر دیں، تو یہ کسی طرح بچا کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آتے ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو، اور 3 دفعہ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو معاف کر دیں، اور 3 دفعہ کہنے کے بعد نبی پاک جو ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ مطلب پہلے 3 دفعہ تو معاف ہی نہیں کرتے، مطلب آپ کہنے ایک طرح سے نبی پاک سے نہ نہیں ہوتی، نبی پاک کبھی بھی کسی چیز کو نہ نہیں کہتے۔ تو یہاں پر جب وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان ان کو ان کی ریکویسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو نبی پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس طرح سے اسلام قبول کرتا ہے یہ۔ اور بعد میں جا کے حضرت عثمان ابن عفان کا جب ہم پڑھیں گے
کہ وہ کس طرح کے گورنر تھے، کس طرح کے خلیفہ تھے، تب پڑھیں گے اس بندے کا کیا رول تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان جو ہیں سعد بن ابی وقاص کو ریموو کرتے ہیں گورنرشپ سے، گورنرشپ آف ایجپٹ سے، مصر سے، اور اس بندے کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ مطلب حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے مکی دور کے ارلی مکی دور میں اسلام قبول کیا تھا، بہت شروع میں اسلام قبول کیا تھا، اور جو بندہ اب اسلام قبول کر رہا ہے اور کس طرح سے اسلام قبول کر رہا ہے اس کو جا کے اپوائنٹ کیا جاتا ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ۔ خیر یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ اب جو ہے جو مکہ میں کافی سارے لوگ ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن دو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس میں طائف کا جو قبیلہ ہے، قبیلہ ثقیف، بنو ثقیف، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور حوازن کا ایک بنو حوازن ایک قبیلہ ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ دو قبیلے ہوتے ہیں، ایک اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے، باقی سارے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مکہ کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں، مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہوتی ہے، اور اسی 1 سے 1.5 مہینے کے اندر وہ 2,000 اور لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی پاپولیشن تقریباً 12-1 ہزار ہو جاتی ہے اپروکسیمیٹلی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی مکہ تو فتح ہو گیا ہے، اب یہ جو باقی دو قبیلے رہ گئے ہیں نا، ان کا بھی بندوبست کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک 12,000 لوگوں کو لے کے حنین کی جگہ پہ، حنین ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ جاتے ہیں ان دو قبیلوں سے لڑائی کرنے کے لیے۔ اور یہ دو قبیلے جو ہے اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور جو ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم اسلام ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارے جو بیوی بچے، جو تمہارا مال ہے، وہ تم جا کے لا کے اس میدان میں رکھ دو، تاکہ مجھے گارنٹی ملے کہ تم لوگ کہیں بھاگ کے نہیں جاؤ گے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ اور جو خوازن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ وہ تیر انداز بہت اچھے ہوتے ہیں، تیر اندازی کا اٹیک بڑا اچھا کرتے ہوتے ہیں۔ وہ جو حنین کا علاقہ ہے وہ مکے سے تھوڑا باہر کر کے مکے کی آؤٹ اسکرٹ میں ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ وہ سارے کے سارے اس وادی کے اندر، اس چوٹی کے اندر ایمبوش کر لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ نبی پاک جب 12,000 کا لشکر لے کے پہنچتے ہیں، اس سے پہلے کچھ صحابہ کرام ہوتے ہیں، نئے نئے کچھ صحابہ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، 2,000 لوگوں نے ابھی۔ یہ بیسیکلی مکے کے تقریباً آپ کہہ لیں مہینے بعد سارا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پتہ ہے مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ بڑے نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھیں، اس میں بدر، احد اور خندق ڈسکس کیا ہے۔ بدر میں جو 313 اگینسٹ 1,000 ہوتے ہیں، احد کے اندر 700 اگینسٹ 3,000 ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیبیہ میں بھی خندق میں بھی بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، 3,000 ورسز 10,000 لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، مسلمان نمبرز میں اتنے زیادہ ہیں، اور ان کا مرال بھی بڑا ہائی ہے، فائنینشلی بھی ٹھیک ہے، اکانومی اچھی ہے، ان کی سب کچھ اچھا ہے۔ تو یہاں پہ ان کے اندر تھوڑا سا غرور آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ بیسیکلی پرانے صحابی تو نہیں ہوتے، سابقون الاولون تو نہیں ہوتے، وہ نئے نئے صحابی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 313 تھے یا 700 تھے تب ہم نے ہرا دیا تھا، یہ تو بہت، ابھی ہمارے نمبرز ہی بہت زیادہ ہیں، اور یہ تو ویسے بھی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو جیسے ہی وہ حنین میں پہنچتے ہیں، حنین کی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں، ان پہ ایک سرپرائزنگ قسم کا اٹیک ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا ایمبوش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس لوکیشن پہ پہنچتے ہیں، ان پہ بڑا زوردار قسم کا اٹیک ہوتا ہے، اور 12,000 میں سے جو بہت بڑی پاپولیشن ہے، آپ کہہ لیں 95% پاپولیشن، وہ بیک آف کر جاتی ہے، وہ ریٹریٹ کر کے واپس جاری ہوتی ہے۔ اس ٹائم پہ صرف 30-35 کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نبی پاک کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں حضرت عباس بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عباس وہی ہیں جو حضرت ابو سفیان کو لے کے ایک رات پہلے ادھر آتے ہیں کیمپ میں، اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی زور سے ان کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے نبی یہاں پر موجود ہیں، میدان جنگ میں موجود ہیں، اور وہ فرینڈس لیڈ کریں، تم سارے کے سارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو ان سارے واپس آتے ہیں، پھر مقابلہ ہوتا ہے، ایک پراپر 1-on-1 لڑائی ہوتی ہے۔ نبی پاک اس موقع پہ کہتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور زمین سے کنکریاں اٹھاتے ہیں مٹھی میں، اور کفار جو حوازن کے لوگ ہوتے ہیں، بنو حوازن کے اور بنو ثقیف کے، ان کی طرف پھینکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی سولجر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کی آنکھوں میں وہ کنکریاں جاتی ہیں، اور وہ بیسیکلی بہت سارے لوگ تو مر جاتے ہیں اس کے اندر، اور جو کچھ قبیلے ثقیف کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیک آف کر کے طائف والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، طائف کے جو قلعے ہوتے ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں اس کے اندر۔ پھر نبی پاک
اس کی طرف جاتے ہیں، طائف والے مقام پہ جاتے ہیں بنو ثقیف سے لڑنے کے لیے. وہ لوگ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، قلعے کے اندر باہر نہیں آ رہے ہوتے. تو کچھ ٹائم کے لیے نبی پاک جو ہے لڑائی کرتے ہیں ان سے، اور نبی پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں ان سے کوئی بہت بڑی تھریٹ نہیں ہے، ہم نے حوازن کے لوگوں کو جو ہے لڑائی کر چکی ہے، ان کے ساتھ ان کو شکست دے دی ہے، فتح مکہ ویسی ہو چکا ہے، خیبر سے ویسی کوئی میں پرابلم نہیں ہے، فائنینشلی بھی ٹھیک ہے. تو نبی پاک ان کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ غزوہ حنین ہوتی ہے. اور غزوہ حنین میں جیسے ابھی ڈسکس ہم نے کی ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں بنو ثقیف کے، طائف کا جو قبیلہ ہے اور بنو حوازن کے، وہ سارے مال و دولت، بیوی بچے ایک گراؤنڈ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا اندازہ ہم یہاں سے لگائیں، ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس گراؤنڈ کے اندر جہاں پہ وہ ساری اپنی مال و دولت ایک گراؤنڈ میں رکھ دیتے ہیں کہ جی اب ہم نے فل ٹکا کے لڑنا ہے اور بیک آف نہیں کرنا، وہاں پہ 24,000 کیمل ہوتے ہیں، 24,000 کیمل اونٹ، اور 40,000 کے قریب بکریاں ہوتی ہیں، اور 6,000 کلو کے قریب جو ہے سونا اور چاندی اس طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ مسلمانوں کے حالات جو ہے نا فائنینشلی، وہ 2 پوائنٹس پہ سب سے زیادہ اپنی ایپیکس پہ ہوتے ہیں. ایک تو غزوہ خیبر کے بعد، اور دوسرا غزوہ حنین کے بعد. یہاں پہ مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ریسورسز آ جاتے ہیں، بہت زیادہ روپیہ پیسہ آ جاتا ہے. ہر صحابہ کو ڈویژن کرتے ہیں نبی پاک مال غنیمت کو. ہر صحابہ کے پاس تقریباً 4 ایک اونٹ آتے ہیں، بہت ساری بکریاں بھی آتی ہیں، کچھ چاندی بھی آتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور ایونٹ بھی ہوتا ہے. اب ابو سفیان نے آپ کو بتایا 2 مہینے پہلے اسلام قبول کیا. یہ سب کچھ 8 ہجری کے اندر ہو رہا ہے. 8 ہجری کے اندر پہلے موتا ہوا ہے، پھر فتح مکہ ہوا ہے، اس کے بعد غزوہ حنین ہوا ہے. اس پوائنٹ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مال و دولت جو ہے وہ ابو سفیان کو بھی دیتے ہیں. کہا جاتا ہے تقریباً 100 کے قریب یا پتہ نہیں 300 کے قریب اونٹ اس کو دیے جاتے ہیں. اس کو دیے جاتے ہیں، اس کے بیٹے کو دیے جاتے ہیں، اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، دونوں بیٹوں کو دیا جاتا ہے. اس کی فیملی میں بڑا نبی پاک جو ہے نا بڑا دل کھول کے اس کو مال غنیمت دیتے ہیں. بکریاں بھی دیتے ہیں، اونٹ بھی دیتے ہیں، اور بھی بڑا دیتے ہیں کہ جی یہ وہ خود بیسیکلی مانگتا ہے کہ جی میں سردار ہوں تو مجھے زیادہ اماؤنٹ دی جائے. تو جو یہاں پہ انصار صاحب ہیں وہ شکایت کرتے ہیں نبی پاک سے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بدر میں بھی آ کے انہوں نے ہم سے لڑائی کی ہے، بدر میں بھی ہمارے لوگ مرے ہیں، احد میں بھی انہوں نے آ کے ہم سے لڑائی کی ہے، احد میں بھی ہمارے لوگ مرے ہیں، خندق میں بھی آ کے لڑے ہیں، خندق میں آ کے لوگ لڑے ہیں اور ہمارے لوگ مرے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی فتح مکہ کو 1 مہینہ ہی ہوا ہے، کیونکہ 1 مہینے پہلے تک تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ تو یوں کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ابو سفیان اور اس کا جو کفار مکہ ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو 1 مہینہ پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے فوراً ساتھ ہی نبی پاک نے ان کو اتنی زیادہ اونٹ بھی دے دیے ہیں، بکریاں بھی دے دی ہیں، اتنا زیادہ مال غنیمت دے دیا ہے. تو یہاں سے جو انصار صاحب ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں، ان کے جو ینگ صحابہ کرام ہوتے ہیں، جو ینگ ہوتے ہیں ابھی، وہ نبی پاک سے کمپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی والوں کو بہت زیادہ نواز رہے ہیں، حالانکہ ان کی جو تلواریں ہیں انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا ہے، ہم نے ان سے جنگیں کی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں بہت زیادہ سافٹ کارنر آ گیا ان کے لیے. تو نبی پاک کو یہ بات پتہ لگتی ہے، نبی پاک ان سے ایڈریس کرتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں میدان کے اندر. نبی پاک ان کو ایڈریس کرتے ہیں. نبی پاک ان کو بیسیکلی سمجھا یہ رہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی نئے اسلام قبول کیا، تو ان کی تالیف قلب کے لیے میں نے ان کو یہ مال دیا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نیا اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کو فائنینشلی اس کی ہیلپ بھی جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے اس کی تالیف قلب کے لیے. اور نبی پاک کہتے ہیں تم اس چیز میں خوش نہیں ہو کہ یہ جو لوگ ہیں جو نئے اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے لیے تو دنیا کا مال ہے اور تمہارے لیے اللہ کا رسول ہے، تو کیا تم اس کے لیے خوش نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں اور یہ لوگ ان کے پاس صرف ایک مٹیریلسٹک ایک چیزیں ہیں. تو وہاں سے جو ان کے جو بڑے بڑے انصار کے بڑے بڑے صحابہ ہوتے ہیں، سینئر صحابہ آپ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کی کوئی اس طرح کی انٹینشن نہیں تھی. وہاں پہ وہ ایک اور چیز پوچھتے ہیں کہ نبی پاک سے، وہ پوچھتے ہیں انصار والے، کیونکہ انصار والے بہت محبت کرتے ہوتے ہیں نبی پاک سے. وہ کہتے ہیں اب آپ کا کیا پروگرام ہے، اب آپ مکے میں رہیں گے یا مدینے میں رہیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب نبی پاک مکے سے فار دا فرسٹ ٹائم مائگریشن کر کے مدینے میں آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ وارم ویلکم کرتے ہیں نبی پاک کا. بنو اوس اور بنو خزرج والے وارم ویلکم کرتے ہیں، نبی پاک مواقعات کرواتے ہیں، وہ مواقعات کو ایگری کرتے ہیں. اور حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک کو 6 مہینے کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں. باقی جو صحابہ کرام ہوتے ہیں مدینے والے، وہ مکے والے مہاجرین کو اپنے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ساتھ بزنس شیئر کرتے ہیں، اپنی پراپرٹیز شیئر کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں.
تو ان کو بڑی محبت ہوتی ہے نبی پاک سے، نبی پاک کو فوراً سے وہ چیف آف دا، آپ کہہ رہے ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایکسیپٹ کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ نبی پاک جو آپ کیا کریں گے، تو نبی پاک کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. اور نبی پاک یہاں پر ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مال و دولت ان کو دے دیا ہے اس پہ تم اپنا دل جو ہے نا افسردہ نہ کرو، اگر آگے جا کے بھی تمہارے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو تم نے صرف صبر کرنا ہے، حتیٰ کہ تم نے حوض کوثر پہ آ کے میرے سے ملنا ہے. نبی پاک بیسکلی ان کو ایک پریڈکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آگے جا کے جو بھی خلیفہ بنیں گے مسلمانوں کی طرف سے وہ زیادہ تر قریش کے ہوں گے، قریش کے ہی ہوں گے. نبی پاک کی ایک حدیث ہے. تو نبی پاک ان کو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم میں سے اگر خلافت نہ بھی میں تم لوگوں کو ملی تمہاری، حالانکہ اتنی بڑی سیکریفائسز ہیں تمہاری، اتنی بڑی بڑی قربانیاں، تم نے اس پہ افسردہ نہیں ہونا، تم نے اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ پہ اظہار نہیں کرنا، نہ تم نے کوئی بغاوت کرنی ہے، ٹریزن کی طرف آ جانا ہے. میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، قیامت کے دن تم نے میرے پاس آنا ہے حوض کوثر پہ. تو نبی پاک بیسیکلی ان کو سارا مینٹلی پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی پاک ان کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، اداس نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ بڑے، ان کا بڑا دل ہوتا ہے نبی پاک کے ساتھ، بڑی محبت ہوتی ہے نبی پاک کے ساتھ مدینے والوں کو. تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. آئی ہوپ سو کہ اب آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا کہ چھٹی ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا ہے. صلح حدیبیہ میں کیا کیا ہوا ہے؟ نو وار پیکٹ ہو گیا، لڑائی نہیں ہونی. پہلی جو سب سے بڑی تھریٹ ہے نبی پاک کو وہ ختم ہو گئی ہے. جو اس کے فوراً بعد جا کے خیبر ہوا ہے، جو سیکنڈ تھریٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. مسلمانوں کی اکنامک کنڈیشن بہت اچھی ہو گئی ہے. اس کے فوراً بعد نبی پاک حج بھی کرتے ہیں، سوری عمرہ کرتے ہیں نبی پاک، کیونکہ حدیبیہ میں آتے ہیں تو وہ عمرہ نہیں کرنے دیتے. تو نبی پاک خیبر کے بعد جو ہے عمرہ بھی کرتے ہیں، لیٹرز لکھتے ہیں، باقی جو کنگ وغیرہ ہیں ان کو لیٹر لکھتے ہیں. اور جب ایک کنگ ان کا لیٹر پھاڑ دیتا ہے تو پھر نبی پاک غزوہ موتا کے لیے، جنگ موتا کے لیے 3000 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں. وہ سارا ایونٹ ہوتا ہے. اس کے بعد نبی پاک جو ہے موتا کے بعد فوراً فتح مکہ والا ایونٹ ہوتا ہے. فتح مکہ کے فوراً بعد اب صرف فتح مکہ نہیں ہوا، اسی ہجری کو 8 ہجری کو ہی نبی پاک نے حنین کا جو ایریا وہ بھی کیپچر کر لیا، اور جو طائف والا ہے وہ بھی تقریباً کیپچر ہی کر چکے ہیں. تو مسلمانوں کی پوری، آپ کہنے ایک طرح سے بڑی اسٹرانگ قسم کی ڈومیننس ہو گئی ہے پورے عرب کے اندر. کفار مکہ جو ہیں ان کی کوئی پاور نہیں ہے، یہودیوں کی کوئی پاور نہیں ہے، قبیلہ جو حوازن والے ہیں ان کی کوئی پاور نہیں ہے، قبیلہ سکی والوں کی کوئی پاور نہیں ہے. نبی پاک اس ٹائم پہ فل اپنی ایپیکس پہ ہیں فتح مکہ کے بعد. تو اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں، اور آگے آگے کس طرح سے جو ہے غزوہ تبوک ہوتی ہے، اور 9ویں اور 10ویں ہجری کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. وہ 4 پوائنٹس آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو پرائمری ریزنز ہیں فتح مکہ کی. مسلمانوں کی اکنامک کنڈیشن اچھی ہو جاتی ہے، اور کفار مکہ کی اکنامک کنڈیشن بہت خراب ہو جاتی ہے. مسلمانوں کی پاپولیشن انکریز ہو جاتی ہے، ان کی پاپولیشن کم ہو جاتی ہے. مسلمان اکنامکلی بہت بہتر ہو جاتے ہیں غزوہ خیبر کی وجہ سے. یہ سارے پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور وہ جو بنو بکر اور بنو خزاعہ والا ہوتا ہے وہ بھی سارا آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ 9 ہجری کے اندر کیا ہوا ہے. سی یو نیکسٹ ٹائم.